नाज़रीन आज 25 नवंबर है। हर साल 25 नवंबर का दिन दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के दिन के तौर पर मनाया जाता है और यकीनन पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हम वो दिन नहीं भूले 14 अगस्त का जब आयशा टिकटॉकर को मीनार पाकिस्तान में हरासमेंट का निशाना बनाया गया और ये भी पंजाब पुलिस का कमाल है कि अब एक मजलूम खातून मुलजिमा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि कसूर के एक थाने में एक खातून को उल्टा लिटाकर एक खातून कांस्टेबल ही छित्तर मार रही है और सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा मुआशरा जहां हर साल खवातीन के औसतन 3 से 4 हजार रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, हर साल जहां खवातीन को जलाया जाता है, जहां जहेज के नाम पर, वनी के नाम पर, सवारा के नाम पर उनके साथ ज्यादती रवा रखी जाती है, वहां पर सिर्फ ये कहना कि खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे में मगरबी मुआशरे से ज्यादा महफूज है एक एग्जैजरेशन बल्कि ओवर एग्जैजरेशन से कम नहीं है। हुकूमत मुत्तादिद मरतबा लेजिस्लेशंस कर चुकी है, मुख्तलिफ कवानीन पास कर चुकी है और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जो कवानीन है वो मगरबी ममालिक से भी ज्यादा लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करती है तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या उस लेजिस्लेशन के ऊपर अमल दरामद होता है? क्या उस लेजिस्लेशन की स्पिरिट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद करने वाले जो मुजरिम हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है? ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिपोर्टेड केसेस, खासतौर पर रेप के रिपोर्टेड केसेस असल केसेस का सिर्फ 3 से 4% हैं तो बकिया 96% केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते हैं उनके मुतालिक इमेजिन कीजिए कि बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ बदनामी के डर से इन केसेस को रिपोर्ट नहीं करते हैं और आज भी 21वीं सदी के अंदर पाकिस्तानी औरत बाहर तन्हा निकलते हुए डरती है। आपको याद होगा कि साबिक सीसीपीओ लाहौर की जानिब से मोटर ज्यादती केस में ये बड़े ही अफसोसनाक रिमार्क्स दिए गए थे जिसकी मजम्मत भी सामने आई थी कि आखिर वो औरत रात 12 बजे मोटरवे पर करने क्या गई थी और सारी बातों की मौजूदगी में वजीर आज़म पाकिस्तान जो ये कहते हैं कि मर्द कोई रोबोट नहीं है, अगर खवातीन जो है वो रिवीलिंग क्लोथ्स पहनेगी तो फिर मर्द अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि आप मुजरिम को उसके जुर्म के ऊपर एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा एलिया ज़हरा, मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, समाजी कारकुन हैं। एलिया, वेलकम टू द शो। और मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं मोहतरमा फातिमा चद्दर, चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। फातिमा, वेलकम टू द शो। एलिया, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। आज ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? एलिया, देखिए आपने इंट्रोडक्शन में जो बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़वातीन के एक जो माइंडसेट है उसका एक बहुत बड़ा मसला है कि जब तशद्दुद होता है तो हमने कैटेगरीज बनाई हैं, एक अच्छी खातून है और एक बुरी खातून है। आउटरीच कितनी होगी, गुस्सा लोगों को कितना आएगा, कितनी उसकी मजम्मत की जाएगी उस इंसिडेंट की, वो डिसाइड होगा। ये डिसाइड करने के बाद कि वो औरत जो है वो अच्छी कैटेगरी में फॉल करती है, वो बुरी औरत है। अगर तो वो मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो एक तरह से वो होगा, थोड़ी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है। अगर तो वो कोई इस तरह की है जो अनमैरिड है और जैसे नूर मुकद्दम के केस में हमने देखा कि वो अपने एक दोस्त के साथ रह रही थी, तो आप देखें कि उसके ऊपर सोशल मीडिया पे किस तरह के कमेंट्स आए कि उसके माँ बाप ने क्यों उसको वहाँ पे छोड़ा हुआ था। वो फिर उस लेवल का जो आउटरीच मजम्मत होती है वो उस लेवल की नहीं होती। तो ये बावजूद इसके कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में हम बातें तो बहुत करते हैं, इस तरह के दिन भी मनाते हैं, लेकिन अभी तक जो है अभी जनवरी में ही इसी साल जो वर्जिनिटी टेस्ट है, 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट, यानी कि आप फिजिकल टेस्ट करके जो है रेप विक्टिम्स का ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, यानी कि उनका अगर हाइमन इंटैक्ट है तो वो उनकी बात पे यकीन किया जाएगा, वरना उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी ये डिसाइड करने के लिए कि ये सच बात कर रही है या झूठ बात करेगी। अब जाकर कोई जनवरी में इसी साल ये जो 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट है जो एक बहुत ही जो है डिस्क्रिमिनेटरी और ह्यूमिलिएटिंग टेस्ट है उसको खत्म किया गया जस्टिस आयशा की तरफ से, और इसके बावजूद वो टेस्ट तो खत्म हो गया
گیا, بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ نے کیمپینز وغیرہ کی, انہوں نے پٹیشنز فائل کی جس کے بعد, لیکن یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ CCPO لاہور جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں, ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سب سے بڑے جو نمائندہ وہ ایک فرد ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کی وکٹم بلیمنگ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی نمائندگی پاکستان میں کرتے ہیں. جب تک ہم مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے, یہ روٹ کاز ہے, تو تب تک ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. بہت اچھا انٹروڈکشن دیا آپ نے, خاص طور پر ویمن رائٹس کے حوالے سے. پاکستان میں جو سچویشن ہے یقیناً آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ضیاء الحق نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں, معروف مذہبی اسکالر ہیں. ضیاء صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ضیاء صاحب, اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین مولانا شیرانی کا وہ سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہلکا پھلکا تشدد کیا جا سکتا ہے بیوی پر. آج خواتین پر تشدد کے خلاف ہم عالمی دن منا رہے ہیں. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پر پاکستانی سوسائٹی کا جو مرد ہے وہ کس مائنڈ سیٹ کے تحت عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یقیناً اس کی بھی کوئی ماں ہوگی, اس کی بھی کوئی بہن ہوگی, اس کی بھی کوئی بیٹی ہوگی, اس کے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے ضیاء صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور موضوع بھی بڑا اچھا آپ نے منتخب کیا. دیکھیے, اسلام دین فطرت ہے, لیکن اگر کوئی بندہ ایک فرد واحد اسلام کا نام لے کے یا داڑھی رکھ کے یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اس فرد واحد کو آپ دیکھیں گے, لیکن اگر اس فرد واحد کی جو غلطی ہے اس کو رد نہ کیا جائے, اس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے, کنڈم نہ کیا جائے مذہبی طبقے کی طرف سے, تو اس وقت مذہبی طبقہ جو ہے وہ مجرم یا ملزم بن سکتا ہے. تو میرے خیال میں اسلام نے ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی کی ہے. اسلام وہ ہے کہ جس نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تجھ پہ تیرا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 بار کہا تیری ماں کا, اور 4تھی بار والد کا کہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو بہن کا تقدس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تمہاری ماں دنیا سے چلی جائے تو جو آپ کی خالہ ہیں, جو آپ کی خالہ نہیں ہے, تو جو آپ کی والدہ کی سہیلی ہیں ان کو بھی عزت دو ماں کی طرح. یعنی کہ یہ ہے وہ دین. پر جو بیٹی کی تربیت, جو بیٹی کے حقوق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہ ہاں. اچھا ضیاء صاحب, شریعت کے اندر مختلف جرائم کی جو سزائیں ہیں وہ متعین کی گئی ہیں, جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو شریعت کے اندر خواتین پر تشدد کی کیا سزا تجویز کی گئی ہے فقہاء کرام کی جانب سے؟ دیکھیے, خواتین کو وہ گناہ یا غلطی یا جرم جس کو ہم کہتے ہیں وہ عورت کرے یا مرد کرے تو دونوں کے اوپر ہے. وہ کوئی بھی معاشرے کا, سوسائٹی کا ہو, کچھ ایسی سزائیں ہیں جو مردوں کے لیے, کچھ عورتوں کے لیے ہیں. اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر چوری جو ایک واقعہ مشہور ہے, میری بیٹی کرتی تو اس کے اوپر بھی یہی جو حد لگتی. یعنی کہ یہ بیوٹی ہے اسلام کی. اور آپ جو آپ نے سوال کیا کہ ہاتھ اٹھانے کا, یا جو آپ نے سوال کیا کہ اپنا عورتوں کے حقوق کا یا ہاتھ ضیاء صاحب بہت ہی ریشنل رسپانس دیا ہے آپ نے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترمہ فاطمہ چدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرپرسن ہے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی. فاطمہ, آپ ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ جا کر آواز اٹھاتی ہیں. آج 25 نومبر ہے, خواتین پر تشدد کے خلاف دن منایا جا رہا ہے. ایلیا نے جو اپنی گفتگو میں باتیں دی, جو خوفناک عوامل کی جانب اشارہ کیا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی عورت پاکستان میں 25 نومبر 2021 کو زیادہ محفوظ ہے یا 25,000 2020 کو زیادہ محفوظ تھی؟ پچھلے 1 سال میں کوئی تبدیلی آئی ہے فاطمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس دن کے حوالے سے بات کروں گی کہ دیکھیں پوری دنیا میں خواتین کے اوپر جو وائلنس کا دن آج منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آگاہی دینا چاہتے ہیں جو خواتین کے خلاف جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں. اور یہ آج سے نہیں ہے, جب سے عورت بنی ہے
عورت اور مرد جب سے بنے ہیں یہ اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو روکنا کس طرح سے ہے. ہم نے جو دین اسلام دین فطرت ہے جیسے مولانا صاحب نے کہا, ہم نے ان جو ذہن سازی کرنی ہے آنے والے لوگوں کی, یا جو لوگ ہیں, اور لیجسلیشن ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس میں ہر ادارے میں اوور لیجسلیشن ہے فاطمہ, اوور لیجسلیشن ہے جی ہاں یہاں پہ, اور امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذہن سازی کی بات آتی کہ آپ نے ایک جو کلپریٹ ہے جس کا جو کرمنل مائنڈ ہے آخر اس کو کیسے چینج کرنا ہے, اس کو آپ نے اس طرح سے چینج کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہماری لاز ہیں اس کے بارے میں بھی اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے اس کو کرنا ہے, اس کو سزائیں بھی دینی ہے. لیکن دوسرا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی, تو جہاں دین اسلام میں خواتین کو اگر پردے کی بھی آپ بات کر لیں یا جیسے بھی جو بات پرائم منسٹر نے بات کی, دیکھیں جہاں پہ یہ بات ہے کہ خواتین کو پردے کا حکم ہے, وہاں پہ سورہ یوسف میں مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ ایک تو ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا ظلم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں, ایک تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, دوسرا ہم اس پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں, دیکھیں یہ تمام کیسز آلریڈی پہلے بھی ہو رہے تھے, لیکن چونکہ اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ان سارے جو ڈرا بیکس ہیں ان پر کام کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا فاطمہ. یہ ڈرا بیکس جو ہے ان کی جانب ایلیا بھی توجہ دلاتی ہیں, ہم بھی توجہ دلاتے ہیں, ضیاء صاحب بھی دلاتے ہیں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آج ایک عورت کو محفوظ کرنے کے لیے؟ جو گھریلو ملازماؤں پر تشدد کا بل تھا وہ شاید اسی وجہ سے کہیں اسمبلی کے نہا خانوں میں دفن ہو گیا, کیونکہ جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں ان کی اپنی گھریلو ملازمائیں باہر کھڑی ہوتی ہیں. فاطمہ دیکھیں لیجسلیشن جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. وہ جو گھریلو ملازمہ ہیں وہ بھی کسی کی مائیں ہیں, کسی کی بہنیں ہیں, کسی کی بیٹیاں ہیں. کام تو ہم سب کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں, بہت سی خواتین, آپ کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن کام سبھی کرتے ہیں اور سب کے حقوق ایکول ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا انسان اس طرح کی جہالت کرتا ہے اور اس کے گھر پہ کسی ملازمہ کو تشدد, اس میں بہت سے میڈیا کے لوگ بھی انوالو ہیں, بہت سے دوسرے اداروں سے منسلک لوگ جو ہیں, وہ اسپیشلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاطمہ اس کے تدارک کے لیے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ جی دیکھیں وومن پروٹیکشن اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے. جو بھی لیجسلیشن ابھی تک ہوئی ہے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. ہم جو بھی کوئی خاتون جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, جس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, بینگ اے چیئر پرسن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے, لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے, اور یہ تربیت گھروں سے شروع ہوتی ہے. تربیت فاطمہ میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ایلیا آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ ایک صحافی ہیں, پاکستان کے دوسرے بڑے شہر میں رہتی ہیں, آپ یقیناً آپ کو وہ بہت سارے ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے جو پاکستان کے چھوٹے شہروں میں بسنے والی خواتین کو حاصل نہیں ہے. آپ کا رات 2 بجے دل کرتا ہے کہ میں ڈرائیو کروں اور کسی ڈرائیو تھرو پر جا کر اپنے لیے آئس کریم لے لوں, کافی لے لوں. آپ اپنے آپ کو محفوظ اور سیکیور تصور کرتی ہیں ایلیا؟ دیکھیں کوئی بھی خاتون جو ہے وہ پاکستان میں میرے خیال سے یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ کبھی ان کو ہراساں نہیں کیا گیا, اور وہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ فیل کرتی ہیں کہ وہ اکیلے رات کو جا سکیں. میں بھی بالکل بھی نہیں کرتی. اور اس طرح یہ واقعات جو اسپیشلی لاہور کے اندر تو بہت زیادہ ہو گئے, بڑے شہروں کے اندر, اسلام آباد کے اندر, لاہور کے اندر جو یہ اس طرح کے اسٹریٹ ہراسمنٹ کے انسیڈنٹ سے یہ بہت زیادہ ہو گئے. فاطمہ جو بات کری, میں ان کی انٹینشن جو ان کی ہے اس کے اوپر شک نہیں کری, ان کا بالکل گڈ فیتھ میں وہ کام کری ہے. لیکن جب پرائم منسٹر ہوں گے, جو ٹاپ کے اوپر جو آفیشلز ہوتے ہیں, جب وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کپڑے اتنے پہنے ہوں گے تو مرد جو ہیں وہ کوئی روبوٹس تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہراساں نہ کریں, اور مرد ریپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خواتین ان کو جو ہے وہ اکساتی ہیں اس کے اوپر, اس طرح کی جب باتیں کی جائیں گی نا تو اس کا اثر پڑتا ہے. پھر اس کا اثر ہماری پوری, اب ایک خاتون جب رپورٹ کرنے جاتی ہے, سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے یا ریپ ہوتی ہے, وہ پوری جو ایک جرنی ہوتی ہے اس کی رپورٹ کرنے سے لے کر جب تک اس کا کیس جو ہے وہ اگر منطقی انجام تک پہنچتا ہے, وہ پوری آپ کی جو ہے اس کو مسوجنی کا
کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے کیریکٹر کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے, کورٹ کے اندر اس سے سوالات اس طرح کے کیے جا رہے ہیں, جو اکیوزڈ کے جو وکلا ہوتے ہیں وہ کراس ایگزامینیشن کے اندر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز میں جو وکٹم سامنے آتی ہیں ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس لگ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں اس کے بارے میں بات کی. تو ہماری پوری جو کورٹ ہے, ہماری جو پوری لینگویج آپ دیکھ لیں کہ وہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے کس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں, میڈیکل ہسٹری جب ان کی لی جاتی ہے جب وہ ریپ کے بعد, تو وہ کس طرح کیا اس کی لینگویج کیا ہوتی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت ایک جینڈر بائس اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور اس کی نشاندہی ابھی ایک مارچ میں سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آئی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے, انہوں نے جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی تھی کہ یہ جینڈر بائس ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب یہ میں نہیں ایک بات کری, آپ کی عدلیہ کے ایک نمائندے ایسا ہوتا ہے انڈیا کے کچھ خواتین بریک اپ کے بعد ہراسمنٹ کا الزام لگا دیں؟ دیکھیں یہ بالکل میرے خیال سے یہ ہم اس کو کیوں اس کی بات کریں, یہ ایک الزام اس طرح لگایا جاتا ہے جب خواتین کو, جو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ جو اچھی ریپوٹیشن ان کی نہیں ہوتی تو ان کو آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے کہ وہ تو اپنی مرضی سے گئی تھی, یا اس نے تو بریک اپ کی وجہ سے کر دیا, یا اس کو جو ہے وہ کوئی اس نے فیور مانگی تھی وہ اس نے نہیں دی تو اس لیے اس سے الزام لگاتے. یہ ساری جو ہوتی ہے نا یہ ایک طرح سے آپ کی جو سیکسزم میسوجنی ہوتی ہے نا, جو کیجول میسوجنی, اس کی یہ نشاندہی کرتی ہے. سیکشل ہراسمنٹ کی ایلیگیشنز پاکستان میں آپ پوری دنیا میں دیکھیں, ہالی ووڈ کے اندر جب آتے ہیں پورا مطلب ایک بندے کا وہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی صرف الزام بھی لگاتے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہمارے سیاستدانوں کی بھی جو ہے وہ لیکڈ ویڈیوز اور اس طرح کی آتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی شادی جو ہے وہ بھی رہتی ہے انٹیکٹ, ان کی بیوی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بھی اس کی عادی ہوئی بھی ہوتے ہیں کہ اس طرح کے سیکس اسکینڈلز ہوں گے ان کے یہاں پہ, اس لیے اس کی وجہ سے نارملائز بھی بہت زیادہ, اور یہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کے ایلیگیشنز کو سیریسلی کبھی لیا ہی نہیں جاتا جتنا یہ ایک گریو قسم کا ایشو ہے. ضیاء صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ضیاء صاحب پچھلے دنوں آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا کہ انہوں نے کچھ سال پہلے ایک خاتون کو نازیبا میسیجز بھیجے تھے. ایک خاتون کو نازیبا میسیجز بھیجنے پر آسٹریلیا جیسے ایک سیکولر ملک کا جو کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو خواتین ہیں, صرف اس سال جو ریپ کیسز کی تعداد ہے وہ 2830 ہے ضیاء صاحب, اور وہ یہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. ہم ایز اے سوسائٹی کہاں پر کھڑے ہیں ضیاء صاحب, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی, اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ان کی بڑی اہمیت ہے, اور افراد سازی ایسے راتوں رات نہیں ہوتی. باہر کی دنیا نے اپنے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اور جو انہوں نے ویلیوز سکھائی ہیں. ہمیں اسلام نے سب کچھ سکھایا لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ہم روایتی چیزوں کو اسلام کا لبادہ اڑا دیتے ہیں. ان کے 5% اسلام کی باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن 95% جو عمل والی باتیں ہیں اس کے اوپر نہ ہم خود چلتے ہیں, نہ ہمیں بتایا جاتا ہے, نہ ہم خود, ہماری جو قوم ہے وہ مطالعہ کرتی ہے. لیکن ضیاء صاحب عمومی طور پر ممبر کی جانب سے ایسے مردوں کو متون نہیں کیا جاتا جو خواتین پر تشدد کے اندر انوالو ہوتے ہیں. جنرلی تو ممبر کی جانب سے برائیوں کی مذمت کی جاتی ہے, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی خطبے میں مولوی صاحب کو یہ کہتے سنا ہو کہ جس مرد نے اپنی عورت پر ہاتھ اٹھایا اس سے اللہ ناراض ہوا. دیکھیے وہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ان مساجد کا جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہو, اسٹیٹ کے پاس ہو. جب ہر مولوی صاحب نے اپنا موضوع اپنی مرضی سے رکھنا ہے تو پھر یہ باتیں نہیں لیکن ہوتی. ان اپنی مرضی سے رکھے ہوئے موضوعات میں یہ موضوع کیوں نہیں آتا ضیاء صاحب؟ ایسے لوگ ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیے نا, کل جو میرے خطبے کا جمعہ ہوا اس کا میں نے موضوع رکھا اسلام کا معاشی اور اقتصادی نظام. ان کے موضوعات ماڈرن ہوتے ہیں لیکن ان کا جو حلقہ ہے وہ بہت سطحی سا ہے یا ایک محدود ہے. لیکن جو بندہ لوگوں کو تشدد پہ ابھارتا ہے اس کا حلقہ بڑھ جاتا ہے, اور جو عقل کی بات کرتا ہے اس کی طرف لوگ بھی کم آتے ہیں. ضیاء صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. فاطمہ چدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ایلیا بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کری. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم ایک ناظرین، بریک سے پہلے ہم انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کر رہے تھے جو خواتین پر تشدد کے خلاف آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کے مختلف ایسپیکٹس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس وقت میرے ساتھ ایلیا زہرا سماجی کارکن موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ ایلیا، ایک بہت اہم ایشو کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پر یہ پاکستان میں وکلا برادری کے اندر ایک تاثر ہے، ایک انکہی بات ہے، ایک خاموش معاہدہ ہے کہ خواتین کو عموماً سزائے موت نہیں دی جاتی، اس لیے بہت ساری ایسی خواتین ملازمائیں قتل کیسز میں بااثر مالکان کی جانب سے آگے کر دی جاتی ہیں ایز اے بیٹ۔ وہ جو اصل قاتل ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور یہ جو خواتین ملازمائیں ہوتی ہیں یہ ڈیتھ سیل میں پڑی گلتی سڑتی رہتی ہیں۔ دو باتیں بتائیے گا کہ کیا آپ کے نالج میں یہ ایشو ہے، اور اگر ہے تو اس کے تدارک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایلیا دیکھیے، بالکل یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈیتھ سینٹنس جو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے، اب ڈیتھ سینٹنس کی اگر ہم پرنسپل میں بات کریں ڈیتھ سینٹنس کی، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو میرے خیال سے یہ تو پنشمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو پنشمنٹ کو ایبالش کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک اس طرح کے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کی بات جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ میرے خیال سے ڈیتھ سینٹنس مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پونیٹیو میجرز ہوتے ہیں کہ آپ ایک بندے کو سزا دے دیں گے، اس سے جرم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ڈیٹرنس کیسے کریٹ ہوگا؟ اگر کسی کو ڈر نہیں ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو مارا تو مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ ڈیٹرنس اس طرح سے کریٹ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ڈیتھ سینٹنس ہوئی، قصور کے جو زینب کا واقعہ تھا اس کے قاتل کو سزا دی گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے نا پاکستان کا، وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس پہ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جس کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں کیا وہ سارا اس کا ٹرائل فیئر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ آپ بتائیں کہ اگر پھانسی ہو جاتی ہے، بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ بہت ساری سزا کاٹنے کے بعد کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ تو غلطی سے ان کو ہم نے دی تھی سزا، یہ بنتی نہیں تھی ان کی سزا، اور پھر ان سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ معافی، آپ نے ان کے اتنے سال جو ضائع کر دیے۔ بہت سارے ایگزامپلز ہیں اس طرح کے۔ اچھا، بہت ساری خواتین بھی ایلیا مردوں کی جانب سے خواتین پر تشدد کو جسٹیفائی کرتی نظر آتی ہیں، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی فاسٹ فوڈ چین جو ہے اس کے حق میں مرغیاں بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں یہ جو ہے میں نے شاید آپ کے شو میں پہلے بات کی تھی کہ جو پیٹریارکی کا جو پدر شاہی معاشرہ جو ہمارا سسٹم ہے، وہ آپ نے جب ہوتا ہے کہ جب بہت عرصے تک آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اپنی زنجیریں اچھی لگنے شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو اندازہ انویزیبل آپ کے لیے آپ کو بالکل ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور یہ پیٹریارکی کا جو خواتین میں ان خواتین کو بھی بلیم نہیں کرتی کہ جو ایک دوسرے سے ہم جو کہتے ہیں نا کہ خواتین کی دشمن ہوتی ہے، وہ پیٹریارکی ان کو سکھاتی ہے نا، یہ کنڈیشن کرتی ہے کہ ان کو شروع سے لڑکی کو ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے کمپٹیشن کرنا ہے، تمہارا ایک الٹیمیٹ اچیومنٹ یہ ہوگی کہ تم کتنے اچھے مرد سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، تمہارا ہسبینڈ کتنا سکسیسفل ہے۔ لڑکے کو آن دی ادر ہینڈ یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے سکسیسفل ہونا ہے، تم نے اچھا بڑا آدمی بننا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتی اس طرح ہے، وہ ہمیشہ اٹینشن جو ہے مرد کی اٹینشن کے لیے اگر وہ کریں گی، کیونکہ ان کو سکھایا یہ جائے گا کہ آپ کی سکسیس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کو مرد کتنی اٹینشن دیتے ہیں، آپ جو مرد کی نظر آپ سے آپ کتنی اچھی لگتی ہیں یا کتنی سکسیسفل رکھتی ہیں یا وہ آپ کو کتنا صحیح سمجھتے ہیں، وہ آپ کا اشارہ معاشرے کی طرف ہے۔ جی بالکل، تو یہ جو ان کو شروع سے سکھایا جاتا ہے نا، تو اس میں آپ خاتون کو بلیم نہ کریں۔ بڑی اہم بات کی ہے۔ ضیاء صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ضیاء صاحب اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہیں۔ فاطمہ چدڑ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی فاطمہ، کہیے گا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک قصور کے تھانے کی ویڈیو وائرل ہوئی، یقیناً آپ کی بھی نظر سے وہ دل خراش واقعہ گزرا ہوگا، جس میں ایک خاتون کو تھانے کے فرش پر الٹا لٹا کر ایک خاتون جو کانسٹیبل ہے ساجدہ، وہ سب انسپیکٹر حیدر علی بھی وہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ مل کر اسے چھتر مارے جا رہے ہیں۔ بعد میں ڈی پی او قصور نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا۔ بینگ چیئر پرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی، یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا؟ جی ڈیفینیٹلی میری نظر سے یہ گزرا، اور جیسے مجھے پتہ چلا میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور میں نے پرسوں 12:30 بجے میں نے کہا جی ایف آئی آر کاٹیں ان کے اوپر۔ انہوں نے کہا نہیں میڈم ہم 7 بجے آپ کو بھجوا دیں گے۔ میں نے کہا میں جب تک سو نہیں رہی، اور اگر آپ مجھے اگر نہیں بھجوا رہے تو صبح 7 بجے میں آپ کے تھانے میں ہوں گی۔ پھر میں نے ڈی پی او سے بات کی اور پھر میں نے ایف آئی آر کٹوائی۔ بات یہ ہے کہ اب دیکھ کے اس کو شرم آ رہی تھی کہ ایک خاتون کو مار رہی ہے اور اس الٹا لٹکا کے۔ اب دیکھیں کہ کون سا دنیا کا قانون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، ابھی تو ثابت کچھ نہیں ہوا، اور آپ اس طرح سے اس کو الٹا لٹکا کے مار رہی ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ جو سب سے شیمفل بات ہے کہ اس کی ویڈیو بنا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ویڈیو بنا کے آپ نے کسی کو دی ہے، پھر آپ نے وائرل کی ہے،
اب یہ دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہو نہیں، ہم بار بار اس کی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ بالکل یہ کہہ سکتی ہیں کہ بڑی شیم فل بات ہے، لیکن جب آپ گورنمنٹ میں رہ کر بھی مذمت کرتی ہیں، ذہن سازی کی بات کرتی ہیں، وہ جو گورنمنٹ کا ڈیٹرنس ہے، گورنمنٹ کا ڈر خوف ہے، وہ کدھر ہے فاطمہ؟ دیکھیں ابھی آج بھی ہم نے پولیس کے ساتھ ایک ٹریننگ رکھی ہوئی تھی اور میں تقریباً 9 بجے گھر پہنچی ہوں۔ بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کام کرنا، اداروں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، حکومت کا کام ہے ریزلٹس پروڈیوس کرنا، حکومت کا کام ہے ایک سیف سوسائٹی کریٹ کرنا۔ میں اسی کی طرف آ رہی ہوں۔ جی مجھے بات بھی تو کرنے دینا۔ حکومت کا جو کام ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، کچھ میری اور آپ کی بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سوسائٹی، بینگ اے مسلم، کچھ ہماری اپنی بھی ڈیوٹیز ہیں۔ ہم ہر چیز حکومت پہ، ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم ہر چیز گلی میں ہم کوڑا پھینکتے ہیں، ہم اٹھاتے نہیں، وہ حکومت پہ ہم ڈال دیتے جی ہماری گلی سے۔ بالکل ٹھیک ہے فاطمہ، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے ایک مرتبہ پھر مجھے جوائن کیا۔ ضیاء صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ضیاء صاحب، ایک بہت بڑا جو ایشو ہے خواتین پر تشدد سے ریلیٹڈ، وہ ہے غیرت کے نام پر قتل۔ قندیل بلوچ والا کیس ہو یا پاکستان میں ہونے والے ہزاروں جو غیرت کے نام پر قتل ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور غیرت کے نام پر جو قتل کرنے والا مجرم ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اس جرم کو اسٹیبلش کرنے کا؟ اور غیرت کا کوئی ماپنے کا کوئی ٹینجبل میتھڈ ہے فقہ کی نظر میں ضیاء صاحب؟ دیکھیے، ایک تو فقہی نظام کے اندر ان ساری حرکات کرنے والوں کے اوپر سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ یہ ایسا لوگ نہ کریں، اور جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے اوپر ہمارا جو بھی قانون ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں کسی بندے کو فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر ہاتھ۔ اور ضیاء صاحب، اس سے جو ریلیٹڈ پریکٹس ہے، مثلاً قندیل بلوچ کے بھائیوں نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کیا اور قندیل بلوچ کے والد نے اپنے بیٹے کو جو قندیل بلوچ کا بھائی تھا معاف کر دیا۔ بھائی بات یہ ہے، اصل میں پتہ نہیں پھر بات بری ہو لگے ہماری سوسائٹی کو، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ معاشرہ ہے۔ ہم نے صدیاں ہندو اور سکھوں کے ساتھ رہے ہیں، وہ ہمیں تنقید نہیں کر رہا۔ اگر اسلامی بات کروں تو اسلام میں چیزوں کی ہرگز اجازت نہیں، ہر بندے کو آزادی ہے۔ ضیاء صاحب، انڈین پینل کوڈ میں کیا ایک فیملی ممبر جو ہے وہ قتل معاف کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی کسی کو معاف نہیں کرے، یہ ریاست کا حق ہے۔ اس طرح کے قوانین کے اوپر لیکن ہم تو کہہ سکتے ہیں نا، اسٹیٹ تو ایکٹیو ہونا چاہیے، قانون بنے ہیں ان کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ اسٹیٹ نے کرنا ہے، ذمہ داران نے کرنا ہے، گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ ہمیں یہاں پہ میرے خیال سے یہ بھی آپ کو ضیاء صاحب انٹرپٹ کرتے ہوئے ایلیا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پھر آپ ان کی بات کا جواب دے لیجیے گا۔ جی ایلیا۔ جی دیکھیں، یہاں میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ایڈریس کریں کہ اسلام کے نام پہ اس پریکٹس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ میں بات یہاں پہ ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ حقوق دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام دیتا ہے، آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہم خود دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ میں یہاں پہ بات کروں گی مائنورٹی کمیونٹیز کی خواتین، ان کے اوپر جبری جو طور پہ ان کو جو شادی کی جاتی ہے ان کی، اس کے اوپر فورس کنورژن کی جاتی ہے۔ ابھی ہمارا بل آیا نیشنل اسمبلی میں، سارے جو مولوی حضرات ہیں وہ کھڑے ہو گئے، سی آئی آئی جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی وہ کہتی نہیں ہم اجازت ہی دیں گے۔ کیا ان کا کیا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر جبری طور پر شادیاں جو اس کی اجازت ہے، اس کو کیوں اس کو جبری طور پر شادی ہوتی ہے اسلام کے نام پہ کیوں جسٹیفائی کیا جاتا ہے؟ عورت جب تک اقرار نہیں کرے نکاح واقعہ نہیں ہوتا، لیکن کیا جاتا ہے نا، اور کوئی مذمت نہیں کرتا اس کی۔ ایسے نکاح کا خاتمہ کیا ہے جو عورتوں کے خلاف، ان کی رضامندی کے خلاف نکاح کیے گئے۔ میں تو بات اسلام کی کر رہی ہوں، نفاذ جو ہے اسٹیٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ضیاء صاحب۔ تو یہ جو سوسائٹی ہے اس کا جو آسموٹک پروسیس ہے اس کو ریفائن کیسے کیا جائے ضیاء صاحب؟ آپ اور میں، میڈیا، ہم سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس واقعات تواتر کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور ایشو نظر ہی نہیں آتا ضیاء صاحب۔ بھائی باجی 70-75 سال ایج تھوڑی ہے، اور اس ایج میں بھی ہم ٹھیک ہو سکتے تھے اگر اس ملک کو خالص آمریت مل جاتی، یا خالص اسلام مل جاتا، یا خالص اس ملک کو جمہوریت مل جاتی۔
ہمیں کچھ خالص نہیں مل رہا. پانی کے علاوہ ہمیں اسٹیٹ کا جو آئین ہے وہ ہی نہیں خالص مل رہا. جو آتا ہے اپنی مرضی سے اس کو توڑ موڑ کے پیش کر دیتا ہے. مولوی آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی منوا لیتے ہیں. لبرل سیکولر کا بات چلتا ہے تو وہ اپنی باتیں کر لیتے ہیں. ایک آمر آیا اس نے اسلام کی طرف لے گئے, اس نے تشدد کی طرف ابھار دیا لوگوں کو. یہ جو ضیاء صاحب آپ جو ریشنل گفتگو کر رہے ہیں عمومی طور پر ہمیں ریلیجس کیمپ کی جانب سے سننے کو نہیں ملتی, کیا آپ کی اس بات کو آپ کے جو بقیہ مذہبی ساتھی ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے یا اس کی مخالفت ہے ضیاء صاحب؟ دیکھیے سپورٹ تو حاصل ہے, لیکن بات یہ سچ بات کرنی چاہیے. اللہ کے نبی ہوں یا باقی انبیاء کرام جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں دنیا سے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے, انہوں نے دیکھا کہ اسلام کیا کہے, سچ کیا ہے. ہم تو سچ بولیں گے اور ہم اس سچ بولنے کی قیمت پے بھی کر رہے ہیں, پے کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے. بہت بہت شکریہ ضیاء نقشبندی صاحب اپنا موقف دینے کے لیے. فاطمہ, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے آپ کے ساتھ ویمن رائٹس پر بات کی تھی تو ایک خاتون ملازمہ کا معاملہ تھا جسے گھر میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا, وہ بھی ایک قصور کا واقعہ تھا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا, اس کا کوئی نتیجہ نکلا, اور ہم ایز اے سوسائٹی اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری گھریلو خاتون ملازمائیں ہیں ان کے اوپر تشدد کریں؟ پولیس اس سلسلے میں کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ کیا اس لیے بھی آپ نے کوئی ٹریننگ سیشن منعقد کیا ہے فاطمہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ابھی جب ہم پہلی بات کر رہے تھے کہ یہ جو قصور والا واقعہ ہے اس خاتون کا, تو کہا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ادارے کام نہیں کر رہے. دیکھیں, جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میں اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور نظر رکھیں کہ کہاں کام ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا, لیکن جہاں پہ ہو رہا ہے امپروومنٹ ہو رہی ہے اس کو سراہنا بھی چاہیے. اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 3 لوگوں کو نوکری سے برخاست کیا گیا, 2 لوگوں کو معطل کر دیا گیا, اور اس کی FIR کٹ کی, مجرمان کو پکڑا گیا, اور ان کو اب ڈیفینیٹلی آگے جو بھی کیا جائے گا وہ آگے کیس کو ہم نے ٹیک اپ کر کے ڈیفینیٹلی وہ خاتون کے اوپر جو تشدد کر رہے تھے. نہیں, خاتون پر تشدد کرنے کی سزا نوکری سے برخاست کرنا ہے یا جیل کے پیچھے ڈالنا ہے؟ کیسز آتے ہیں, نہیں, ان کو نوکری سے برخاست کر کے جیل میں ڈالا نا, ڈیفینیٹلی نوکری سے بھی نکالا گیا. ان کو لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے جی معطل کر دیا جاتا ہے, بعد میں بحال کر دیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ فاطمہ چدر, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے اس سیگمنٹ پر آخری سوال ایلیا آپ سے کرنا ہے کہ کرٹیسزم اپنی جگہ, لیکن ڈو یو سی اینی ہوپ؟ کیا آپ پاکستانی خاتون کو زیادہ اویئر دیکھتی ہیں پہلے کی نسبت ایلیا؟ دیکھیں, امید کی کرن تو بالکل موجود ہے. ہر سال عورت مارچ ہوتا ہے اور عورتیں نکلتی ہیں, اب ان کو اپنے حقوق کا پتہ بھی چل رہا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, 1-2 کچھ ایسی ججمنٹس بھی آئی ہیں جو بہت خوش آئند ہیں, اور ہماری جوڈیشری کے اندر اب اس بات کی اکنالجمنٹ ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے. ابھی بھی وہ کافی نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے اس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ زور اس بات پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ آپ نے کون سی خاتون کو سپورٹ کرنا ہے. خواتین کی جو ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے, ہم یہاں پہ کہتے ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں ہیں تو اس لیے آپ ان کو رسپیکٹ کریں. واٹ اباؤٹ دا وومن جو آپ سے ان کا تعلق جس کا نہیں ہے, وہ ان کی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی جو ہے, ان کی مرد جو ان کی زندگی میں ان سے انڈیپینڈنٹ جو ان کی آئیڈینٹی ہے اس کو بھی ریکگنائز کریں, اس کو سمجھیں. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ انڈیویجول آئیڈینٹی خاتون کی نہیں سمجھیں گے, تب تک میرے خیال سے کہ عزت کا جو ورڈ ہے نا, یہ میرے خیال سے اس کو آپ عزت کا بجائے آپ برابری کے اوپر. ایلیا ناظر, آج خواتین پر تشدد کے عالمی دن کے موقع پر جو کہ اس کے خلاف منایا جا رہا ہے, تمام مردوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک عورت نو کہتی ہے تو اس کا مطلب پرہیپس نہیں ہوتا, اس کا مطلب نو ہی ہوتا ہے. ہمیں اپنی خواتین کو معاشرے میں محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اسٹے ود اس. ناظرین, اس وقت پاکستان کے شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ پیٹرول کا حصول ہے. جو کمپنی آپریٹڈ پمپس ہیں وہ صرف 2 سے 3% ہیں. 147 روپے لیٹر جو پیٹرول ہے وہ اس بحران کی وجہ سے مختلف علاقوں میں 160 روپے تک بھی فروخت ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز کیا کہتے ہیں. پیٹرولیم ڈیلرز یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ 147 روپے کے پیچھے ہمیں صرف 4 روپے یعنی 1.25% منافع دیتی ہے. 42 روپے اس کی کاسٹ ہے, لینڈنگ کاسٹ ہے, اور 101 روپے گورنمنٹ کے پاس
पास जाते हैं और जो पेट्रोलियम डीलर्स का मुनाफा है उन्हें अप फ्रंट सारी गाड़ी उठानी पड़ती है, वो मुनाफा बहुत कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पेट्रोलियम बहरान की वजह से जो अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उसका जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ बात करने के लिए मोहतरमा सादिया सुहेल मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सादिया, पिछले साल जून के महीने में आपको याद होगा जो पेट्रोलियम बहरान आया था, उसके बाद तहकीकात का हुक्म दिया गया, ओगरा का नाम आया, नदीम बाबर साहब का नाम आया, जिसके बाद वो ओहदे से मुस्ताफी हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया। क्या कार्रवाई की आपने नदीम बाबर के खिलाफ पीटीआई ने? सादिया, देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम जो पेट्रोल का बहरान है, जो पेट्रोल की कीमत है, इसका जो है आलमी सतह पे सेम ही सिचुएशन है और ये बहरान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इसकी कीमत जो बढ़ रही है वो पूरी वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है और पेट्रोल की कीमत हमेशा इंटरनेशनली अफेक्ट होती है। मैंने पेट्रोल प्राइस के मुतालिक कोई बात नहीं की है, वो आपका मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है कि इस वक्त दुनिया में बहुत महंगा पेट्रोल है। वो जो पिछले साल आप लोगों ने ऐलान किया था कि हम नदीम बाबर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुशीर पेट्रोलियम के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई? किस जेल में पहुंचे नदीम बाबर साहब? देखिए, मुझे तो उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ, तहकीकात हुई, उसके बारे में मेरे नॉलेज नहीं है, मैं इसका कोई हवाले से मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो पेट्रोलियम डीलर्स का मुतालबा है कि उनके मार्जिन को 6% किया जाए, उनके मुनाफे को बढ़ाया जाए, बिजली की कॉस्ट में इजाफा हो गया, मिनिमम लेबर कॉस्ट में इजाफा हो गया, क्या उनका ये मुनाफा ठीक है या क्या उनका ये मुतालबा ठीक है सादिया, या गलत है? देखिए, इस टाइम जो मुल्क की सिचुएशन है, मुल्क के हालात और कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ये बहरान है, इस टाइम देखिए इनके लिए आगे इनका बढ़ाने का समरी मूव हो चुकी है और वो कुछ दिनों में, लेकिन जितनी परसेंटेज ये बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक अपने वतन के लिए मोहब्बत, लोगों का एहसास इनके दिल में भी होना चाहिए। गवर्नमेंट के दिल में तो कोई एहसास नहीं है। 180 रुपए का तेल 400 रुपए का कर दिया, जो 95 रुपए का तेल था वो 147 रुपए का कर दिया। 1 लीटर जो है 147 रुपए का, उसमें से सिर्फ 4 रुपए डीलर्स को देते हैं आप लोग। लैंडिंग कॉस्ट 42 रुपए, 101 रुपए गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं। सादिया, ऐसे में जो डीलर्स हैं वो बेचारे कहां जाएं? उन्होंने अपने बच्चे नहीं पालने, उन्होंने बिजली के बिल नहीं देने। देखिए, मुनाफे की शरह कम है, पर मुनाफा खत्म नहीं है, मुनाफा तो वो कमा रहे हैं, लेकिन उनकी शरह को बढ़ाने की समरी भी मूव हो चुकी है। मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि इनकी ऑलरेडी मुनाफे की बढ़ाने की शरह, लेकिन ये उससे भी ज्यादा का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, जब हालात बुरे हो ना तो सबको साथ मिलकर चलना पड़ता है, आवाम का ख्याल भी रखना है, लोगों की सहूलत का। इस टाइम की तरीकेकार नहीं है। इस वक्त जो लोग सड़कों पर पेट्रोल की तलाश में ख्वार हो रहे हैं, अगर एम्बुलेंस में किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार पेट्रोलियम डीलर्स होंगे या उन्हें कंट्रोल करने में नाकाम गवर्नमेंट होगी? सादिया, देखिए, कंट्रोल क्या करें आप मुझे बताइए। जो डीलर्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या इन्हें डंडे या पुलिस से कंट्रोल किया जाए? इनसे बातचीत से, आर्गुमेंट से, मुज़ाकरात से ही बात होनी है ना। और हम इनको ये कह रहे हैं कि कमा तो रहे हैं आप, एक मुश्किल तो इन लोगों ने स्ट्राइक से पहले आपसे मुतअद्दिद मरतबा राब्ता किया। गयास पराचा साहब हमारे साथ कल मौजूद थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम एसोसिएशन के। उनका ये कहना था कि बहुत कोल्ड शोल्डर दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो स्ट्राइक के ऊपर मजबूर हुए। सादिया, नहीं, देखिए, इनको बार बार बुलाया गया। जब इन्होंने पहले स्ट्राइक का अंदिया दिया गया तो इनको वफाक पे बुला के इनसे बातचीत की गई और इन्हें ये कहा कि ये ऑलरेडी आपकी मुनाफे की शरह बढ़ाने की समरी मूव हो चुकी है। कैबिनेट में एक प्रोसीजर तो फॉलो करना होता है ना। कितने परसेंट इजाफे की समरी मूव हुई है सादिया? डालते रहेंगे तो फिर तो नहीं आपकी गवर्नमेंट की रेट सादिया, कितने परसेंट इजाफे की समरी मूव हुई है? क्योंकि इनका मुतालबा 6% है, अभी एग्जिस्टिंग मुनाफा जो है 1.25% है। कितने इजाफे की समरी मूव हुई है? आपको बताऊं, इनका मुतालबा 9% है। नहीं, वो 9 रुपए बनते हैं। नहीं सादिया, वो 9% नहीं है, 6% है। वो रुपयों के अंदर 9 रुपए बनते हैं। 9 रुपीज है। जी हाँ। तो आप लोग इन्हें कितना बढ़ाने की इजाजत देते हैं? देखिए, इसी पे गौर हो रहा है कि कितना बढ़ाया जा सकता है। नहीं, इस गौर हौस के दरमियान जो वक्फा है सादिया, दरमियानी रात, वो जो लोग सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, वो जो एम्बुलेंस के अंदर मरीज मर रहे हैं, वो कहाँ जाए? मुझे बताइए, ये एसोसिएशन जो अब पैसा भी बेइंतहा कमाती है, तो समरी कितने की मूव की है सादिया आप लोगों ने? इतना नहीं है कि ये कुछ दिन जब ये बात चल रही है ना, तो मना तो नहीं हो गया, ये गवर्नमेंट ने रिफ्यूज तो नहीं कर दिया आपकी वो नहीं, समरी में इजाफा कितना आपने मूव किया है सादिया?
समरी के अंदर कितना इजाफा आप लोगों ने मूव किया है ECC को? होगा ना 4 होगा ना इनका 6 होगा, ना 9 होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया सोहेल हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो भी हो, इस वक्त पेट्रोल पंप्स जो हैं वो अमली तौर पर वहाँ पर आवाम जो है परेशान देखे जा सकते हैं। नए पाकिस्तान के जो शहर हैं, नया लाहौर, नया कराची, नया कोयटा, नया पेशावर, इस वक्त जो तमाम पुराने अवाम हैं वो इस नए पाकिस्तान से परेशान हैं। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।